बड़े ही खूबसूरत पैराए में आपसे महवे गुफ्तगू थे। जनाब साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया गुफ्तगू के आगाज़ में जैसे उन्होंने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख वद्दुहा का रुह रोशन का तज़किरा किया, तो आओ सुनो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस की बहार। बेमिसल है कौनान में सरकार का चेहरा, बेमिसल है कौनान में सरकार का चेहरा, आईना हक है शाहे अबरार का चेहरा, आईना हक है शाहे अबरार का चेहरा। देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ की ना, देखें तो यही दुआ मांगे यूसुफ की ना, तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, ऐ मुत्तलबी फूल बहारों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा। ऐ खुल्द तेरा भी करूंगा दीदार लेकिन, ऐ खुल्द तेरा भी करूंगा दीदार लेकिन, इस दम नजर में है तेरे मुख्तार का चेहरा, इस दम नजर में है तेरे मुख्तार का चेहरा। पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन, पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन, वाक्सन मिन कलम तरकत आईनी, पूछा जो ये साइल ने क्या चीज है अक्सन। सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा, सिद्दीक ने बरजस्ता कहा यार का चेहरा। जबकि नसीर आंख दमे नजा तो या रब, जबकि नसीर आंख दमे नजा तो या रब, पुतली में फिरे, पुतली में फिरे अहमद मुख्तार का चेहरा। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी। अब आपके सामने कलीदी खुतबा इरशाद फरमाने के लिए और मरकजी खिताब फरमाने के लिए मैं दावत सुहन देने जा रहा हूँ। मीरे कारवां जनाब साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद हामिद फारूक शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि जब वो बार बार ये जुमला इरशाद फरमाया गया, सैयद हारून रशीद शाह साहब ने भी फरमाया और साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब ने भी फरमाया कि एक लम्हा आया है नस्ब मुस्तफ़ा में कि जहाँ नसब जुदा हो गया एक लम्हे के लिए और फिर सुबह क़यामत तक जमा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपकी खिदमत में ये जुमला अर्ज़ कर दूँ कि वो नसब जुदा हुआ था तो क्यों हुआ था। वह नसब सिर्फ इसलिए जुदा हुआ था कि मेरे रब ने चाहा कि मैं ज़हरा का कुफ दुनिया में पैदा फरमा दूँ। अगर अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब में नसब जुदा न होता तो फिर ज़हरा का कुफ ज़माने में कौन होता। आपको पता ही नहीं नूरुल इज़ा पढ़ने वालों कुफ क्या होता है, आपको पता ही नहीं कदूरी के रट्टे लगाने वालों कुफ क्या होता है, आप जानते ही नहीं कंज और हिदाया में खो जाने वालों कुफ क्या होता है। जिसे हम सर कहा जाए, जिसे बराबर कहा जाए, तो ज़हरा का बराबर तो अली ने होना था। तो ज़हरा का बराबर पैदा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला और अबू तालिब को जुदा कर दिया। तो ये सिर्फ कुफ पैदा करने के लिए मेरे रब ने यह हिकमत फरमाई और फिर सुबह क़यामत तक उन्हें दोबारा जोड़ दिया है। और मेरे आका तो वो हैं कि जो अपने नसब के लिए भी वजह तख्लीक हैं और अपनी नस्ल के लिए भी वजह तख्लीक है। इस जुमले का मफ़हूम ये है
کہ میرے آقا وہ ہیں جو اپنے ابا جی کے لیے بھی وجہ تخلیق ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو اپنے دادا جی کے لیے بھی وجہ تخلیق ہیں، میرے آقا وہ ہیں جو اپنے پردادا جی کے لیے بھی وجہ تخلیق ہیں۔ ہم تو سارے اپنے والدین کے مرہون منت ہیں، میرے آقا کا نسب تو آقا کے مرہون منت ہے۔ اب اس جملے کو اگر اس انداز سے عرض کرنا چاہوں کہ اگر میرے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو پھر جناب آدم اور شیش سے لے کر عبداللہ تک کوئی دنیا میں نہ آتا۔ میرے آقا نے آنا تھا تو اس لیے میرے رب نے انہیں بھیجا ہے، اور میرے آقا ہی وجہ تخلیق ہیں اپنی نسل کی۔ آقا نہ ہوتے تو آج یہ نسل نہ ہوتی، آقا نہ آنا ہوتا تو پھر آقا کا نسب بھی دنیا میں نہ آتا۔ جناب آدم ہوں، جناب شیس ہوں، جناب ابراہیم ہوں، جناب اسماعیل ہوں، اور وہ جو خطبہ میں آیت پڑھی نا ہارون الرشید شاہ صاحب نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس دعا میں اللہ نے یا تو جناب ابراہیم کو نوازا ہے یا جناب اسماعیل کو نوازا ہے، اسحاق کی نسل کا تذکرہ اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ بنو اسماعیل کو میرے رب نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، اور کعبہ تعمیر کرنے کے بعد مانگا تو کیا مانگا؟ کہا وہ خزانہ جو چھپا کے رکھا ہے مجھ ابراہیم کو عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم نے کعبے کی تعمیر کے بدلے محمد رسول اللہ کا تحفہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کو عطا فرما دیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ارشاد فرمایا توکل کرو، بھروسہ کرو اس ذات پہ جو غالب بھی ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والی ہے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تمہیں دیکھ رہی ہے جب راتوں کو تم قیام کرتے ہو، اور وہ ذات دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مجھے آج یہ بات بھی آپ سے سمجھنی ہے، ارشاد فرمایا کملی والے رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا کیا کرو۔ بھئی تھوڑا کتنا کیا کرو؟ چلو نصف رات قیام کر لیا کرو، یا نصف سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا کرو، یا نصف سے تھوڑا کم کر لیا کرو، اور جب قرآن کی تلاوت کرو تو خوب ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو۔ اب 4 آپشن میرے رب نے عطا فرمائے، ساری رات قیام کر لو، نصف رات قیام کر لو، نصف سے زیادہ قیام کر لو، نصف سے تھوڑا قیام کر لو۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 آپشن دے کر اپنے محبوب محمد پہ چھوڑ دیا ہے، ساری رات قیام کرو پھر بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں، نصف رات قیام کرو پھر بھی دیکھتا ہوں، تھوڑی رات قیام کرو پھر بھی دیکھتا ہوں، نصف سے زیادہ کرو پھر بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے کائنات کو سجایا اس لیے ہے کہ تیرا حقیقی دیدار خدا کرے گا اور خدا کا حقیقی دیدار تو کرے گا، اور کوئی تو نہ کر سکا نا۔ حضرت عباس آئے نا، کوئی بات باہر سے سنی تھی تو طبیعت بوجھل تھی، آگے عرض کیا آقا صحابہ کو نا آج اپنا نسب خود سنائیے۔ آپ تو محفل سے جا کے بیٹھے ہیں اور آج غلام آقا کا نسب عرض کر رہے ہیں۔ آقا کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ موجود تھے، آقا نے فرمایا بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول اللہ و نبی اللہ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں وہ تو ہوں، لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم خلقتا، اور جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی اس میں مجھ محمد کو بھیجا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس مخلوق کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتا، پھر جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا اس میں مجھ محمد کو مبعوث فرمایا ہے۔ ثم جعلہم القبائل، پھر اس اعلیٰ گروہ کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔
فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، اور جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا اس میں مجھ محمد کو مبعوث فرمایا ہے۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اس قبیلے میں اللہ رب العزت نے مختلف گھر بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور ان گھروں میں جو سب سے اعلیٰ گھر تھا اس میں مجھ محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس گھر میں پھر میرے رب نے کئی نسب پیدا فرمائے، اور جو سب سے اعلیٰ نسب تھا وہ مجھ محمد کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا نے خود اپنا تذکرہ فرمایا، الذی یراک حین تقوم، کہا کہ اس ذات پہ توکل رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم قیام کر رہے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ آیت کا جز عتیق الرحمن شاہ صاحب نے تلاوت کیا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تو سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا اس وقت بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ ساجدین کے پشتوں میں لوگ تو ان کے ایمان پہ سوال کر رہے ہیں۔ میرے رب نے کہا میں نے تو ساجدین کے، میرے آقا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میں روایتی طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے وائس چانسلر گواہی دیں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج آپ میرا ساتھ دیں میں تھوڑی دیر تو مل کے بات کر لیتے ہیں۔ جتنے آقا میرے اتنے آقا آپ کے بھی ہیں، جتنا سبق سنانا میری ذمہ داری اتنی آپ کی بھی ہے، تو مل کے بات کر لیتے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، کیوں عتیق شاہ صاحب، کیوں ملک صاحب؟ آمنہ کا معنی ہوتا ہے ایمان والی۔ اچھا، جو ایمان والی ہو، جس کا نام ہی آمنہ ہو، جس کے نام کا معنی ایمان والی ہو، آج تک محقق کو پتہ نہیں چلا اللہ نے انہیں ایمان عطا فرمایا بھی تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ اور والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہے وہ مومن نہیں تھے۔ ہاں جی، آج تو سارے ناموں کی بحث ہو رہی ہے نا، تو آمنہ تو ہے ایمان والی، سب سے پہلی ایمان والی۔ اور عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہو تو کیا وہ مومن نہیں ہوگا؟ کیا وہ ایمان والا نہیں ہوگا؟ کیا وہ موحد نہیں ہوگا؟ کیا وہ توحید پرست نہیں ہوگا؟ جس کی صلب میں میرے رب نے اپنے محمد کا پاک نور رکھا ہے، اللہ نے ایمان پہلے عطا فرمایا، نور بعد میں عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اور حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی کی پہلی جلد میں آقا کا جہاں نسب بیان فرمایا، کئی حوالے ذکر کر کے آپ نے یہ جملہ آخر میں لکھا ہے کہ سارے مفسرین کا، محدثین کا، جمی کا، سارے مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا کریم کی نسب میں اور آقا کریم کے مبارک بار اجداد میں، آپ کے امہات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا جسے میرے رب نے ایمان سے محروم رکھا ہو۔ ہر ایک کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ تو کہا ہم دیکھتے ہیں آپ کا منتقل ہونا۔ جو آقا کا اس لمحے بھی منتقل ہونا دیکھتا ہے، وہ غار حرا میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوگا، وہ غار ثور میں جھکتا ہوا نہیں دیکھتا ہوگا، وہ بدر کی رات آقا کا رونا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جب کالی کملی گھر گئی، آقا اتنی لجاجت کر رہے تھے، یار اس جملے میں آقا کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا نے اس کا دیکھا، مولا یہ مٹھی بھر ہے، یہ نہ رہے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ وہ کیفیت کیا ہوتا ہے؟ یہ مٹھی بھر ہے، یہ بھی مٹ گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ جناب صدیق آگے بڑھے، کملی اٹھائی، آقا کے پشت پہ رکھی، کہا مجھے یقین ہے اس جملے کے بعد میرا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما لے گا۔ تو کہا ساجدین میں نے منتقل ہوتے دیکھا، 22 لوگ آقا کے نسب میں سے وہ ہیں جن پر اتفاق کیا ہے اہل سیرت نے، علماء سیرت نے۔ آقا کریم نے اپنی حدیث کی صورت میں اپنے نسب کو بیان فرمایا، جو حضرت آدم اور جناب شیش تک پہنچتا ہے، جناب ابراہیم اور اسماعیل تک جاتا ہے، لیکن آقا نے متصل اپنے 22 واسطوں کو بیان فرمایا ہے جسے سیرت کی ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم سارے مل کر آج ان ساجدین کا نام لیتے ہیں جنہیں رب نے قرآن میں ساجدین کہا ہے،
आबिदीन कहा है, मोहिदीन कहा है, अहले तौहीद कहा है। दूसरी बात यह है कि मेरे आका के नसब में जितने लोग आए वो तौहीद वाले थे, पासबाने रिसालत थे और वारिसे तौहीद थे। क्या थे? और वारिसे। और जो पासबाने रिसालत होते हैं उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं होता, उन्होंने कलमा बचाना होता। पासबान होता है जो निगहबान हो, जो हिफाजत करने वाला हो, जो पहरा देने वाला हो। और यार उन्होंने तो कलमे के गिर्द पहरा दिया है, 50 साल कलमे का पहरा दिया है। तो कलमे का पहरा देने वालों का कलमा हमें नजर नहीं आता, तो उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं था, कलमा बचाना था। तो कलमा बचाकर जमाने को ये बताया है कि तुम ईमान तलाश कर रहे हो। मेरे रब ने तो कुरान में उन्हें साजिद कर अपना ऐलान फरमाकर जमाने को ये बता दिया है कि ईमान तौहीद भी इस घर से शुरू होता है, ईमान रिसालत भी इसी घर से आगाज करता है। आका ने 22 वास्ते बयान फरमाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला, पढ़ेंगे मेरे साथ, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फिhr बिन मालिक बिन अन-नद्र बिन किलाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निजार बिन माद बिन अदनान सलवातुल्लाह अलैहि वस्सलाम। ये 22 सादाते किराम का तज़किरा आका करीम ने खुद फरमाया और ये बिल इत्तेफाक नसब है। अब इनमें से 2-3 झलकियां आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि अल्लाह करीम ने मेरे रसूल के सदके आका के आबा को और आका के नसब को भी कितना हुस्न और जमाल अता फरमाया था। वो तो इंतहा हो गई कि जनाब अम्मा आयशा ने कहा, वो जुलेखा मिस्र में जिसने यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, मेरे मोहम्मद को देख लेती तो अपने जिगर को टुकड़े टुकड़े कर देती। तो मैं आका के हुस्न को आज बयान नहीं कर रहा, आज ये मौजू नहीं। आका करीम के मुबारक नसब में मैंने 2 नाम लिए, जनाब अदनान के साहिबजादे जनाब मात और उनके साहिबजादे जिनका नाम है निजार। क्या नाम है? अब इन्हें निजार क्यों कहा जाता है? हजरत ज़ियाउल उम्मत ज़ियाउल नबी ने इरशाद फरमाते हैं कि जनाब मात के घर जब ये बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम बाद में निजार रखा गया, जब बेटा पैदा हुआ, अब वो जुमले ये हैं, लिअन्ना अबाहु हीना वुलिदा लहू व नज़रा इलन नूर बैन ऐनैहि। जब वो पैदा हुए तो अब्बा जी ने पहली नजर देखा उनके चेहरे को, तो उनकी आंखों के दरमियान नूर चमक रहा था। जनाब निजार की बात करूं जो 20वां 19वां वास्ता है मेरे आका का। पैदा हुए, वालिदा गिरामी ने देखा तो नूर है जिसकी रोशनी है। अब वो नूर क्या था वो हम अपनी बात नहीं करेंगे, कोई अकीदत कोई फलसफा नहीं। अब वो बयान किया गया, वो कहता नूर क्या था, वहाज़न नूर अल्लज़ी काना यनकुलु फिल अस्लाब हत्ता इंतहा इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो नूर था जो जनाब आदम और शीश से होकर, इब्राहिम और इस्माइल से होकर मुंतकिल होता हुआ तो जनाब अदनान से जनाब मात तक पहुंचा। फिर मेरे रब ने जनाब मात से सुल्बे निजार में उसे नाजिल फरमा दिया। मैंने एक बात की थी जब हमारा ये सिलसिला प्यामे मोहब्बत का दोबारा शुरू हुआ था, पहला प्रोग्राम जो हमने सेहन में किया था, उसमें मैंने अर्ज किया था कि ये बनु इसराइल को जितनी भी नबूवत मिले ये सदका है मेरे नबी का, ये सदका है मेरे पैगंबर का। बनु इसराइल को जितनी भी नबूवत मिली वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। क्यों? कि जनाब इस्माइल को बचाया इसलिए गया था छुरी के नीचे से कि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मद चमक रहा था। वही नूर मुंतकिल होता होता जनाब निजार तक पहुंचा।
اور جس ابا جی کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوتا جس کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہوتا تھا تو وہ پھر اپنے سارے محلے کی دعوت کرتے تھے، اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ فَفَرِحَ فَرْحًا شَدِيدًا، کہتے ہیں حضرت ماد نے نزار کی آنکھوں کے سامنے جب وہ نور چمکتے ہوئے دیکھا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وَنَحَرَ وَأَطْعَمَ، جتنے اونٹ اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے سارے ذبح کر کے امیروں اور فقیروں کو کھانا کھلا دیا۔ کسے کھانا کھلایا؟ کسے کھانا کھلایا؟ یہ حضرت ضیاء الامت نے جملہ لکھا ہے، صرف فقیروں کو نہیں امیروں کو بھی کھلایا، کیونکہ ان سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے نور محمد عطا فرما دیا۔ تو امیروں کو فقیروں کو سب کو کھانا کھلایا، اور جب سارا خزانہ آپ نے اس بچے کی خوشی میں تقسیم کر دیا نا، اپنا سارا خزانہ، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مولا ان ھذا کلہ نظر قلیل لہذا المولود، میرے مولا میرے پاس بس یہ تھوڑا سا ہی تھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ فَسُمِّيَ نِزَارًا، تو اب اس نظر کے صدقے میں ان کا نام ہی ہمیشہ کے لیے نزار ہو گیا۔ یہ نور محمد کا صدقہ ہے، نور نبوت کا صدقہ۔ پھر جناب نزار کو اللہ کریم نے جو بیٹا عطا فرمایا ان کا نام ہے مدر، میم داد را، مدر۔ حضرت ضیاء الامت نے اس کی بھی وجہ تسمیہ بیان فرمائی کہ انہیں مدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يُنذِرُ الْقُلُوبَ يَأْخُذُهَا لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، کہ ان کے چہرے پہ جس کی نظر پڑتی تھی حسن و جمال کی وجہ سے ان کی زلفوں کا اسیر ہو جایا کرتا تھا۔ يُنذِرُ الْقُلُوبَ، دلوں پہ قبضہ کرتے تھے، وہ دلوں میں حسن جاتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم تشریف فرما تھے، عباسی خلیفہ تھا، صحن حرم تھا۔ اب عباسی خلیفہ آیا ہے، اس کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، اور جو حرم والے ہیں، جو پاسبان رسالت ہیں، وارثان توحید ہیں، ان کے ارد گرد، اس شمع کے ارد گرد سارے پروانے بیٹھے، جا کے کہنے لگا کہ آپ میرے مقابلے میں بادشاہت اور خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ، بادشاہت تو ہم نے تمہیں کب سے عطا کر دی ہے، ہم لوگوں کے جسموں پہ حکومت نہیں کرتے، ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اب جن کا حسن ہی دل کو پکڑ لیتا ہو، يُنذِرُ الْقُلُوبَ يَأْخُذُهَا لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، کہ حسن و جمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ وہ وار کرتے تھے، اور لوگ انہیں دیکھتے تھے، قربان ہوتے تھے، اور کہتے ہیں ان کے اندر بھی پیشانی میں، چہرے پہ، ماتھے پہ، جبین پہ وہ نور چمک رہا تھا۔ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ، جس کی نظر بھی اس چہرے پہ پڑتی تھی مگر اس کے لیے محبوب بن جایا کرتے تھے۔ وَقَانَ يُشَاهِدُ فِي وَجْهِهِ مِن نُورِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بات ہو گئی مشاہدے کی، وَقَانَ يُشَاهِدُ فِي وَجْهِهِ مِن نُورِ النَّبِيِّ۔ حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ یہ محبوب ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، لوگ مشاہدہ کرتے تھے ان کے ماتھے میں جو نور ہے وہ نور نبوت ہے۔ ایک اور جھلکی عرض کرتا ہوں، وہ میرے آقا کے قریب آ کے آباء و اجداد میں جناب ہاشم کے والد گرامی حضرت عبد مناف علیہ السلام، جناب ہاشم کے والد گرامی ہیں۔ حضرت ضیاء الامت ارشاد فرماتے ہیں کانا یقال لہو قمر البطحا، عبد مناف کو قمر بطحا کہا جاتا تھا۔ میرے آقا کے نسب میں ایک تھا جسے قمر بطحا کہا جاتا ہے، پھر آقا کی نسل میں بھی ایک تھا جسے قمر بطحا کہا جاتا ہے۔ آپ کو نسب کا بھی نہیں پتا کسے کہا جاتا تھا، نسل کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ نسب والے کو عبد مناف کہتے ہیں، نسل والے کو عباس بن علی کہتے ہیں۔ جناب عباس کو کہا جاتا تھا، مولا غازی عباس علمدار کو قمر بطحا کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ سواری پہ سوار ہوتے تھے اتنے بلند قامت تھے کہ سواری پہ سوار ہو کے گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آپ کے پاؤں زمین پہ رگڑ کھا رہے ہوتے تھے، اور جہاں سے آپ کی سواری گزرتی تھی کسی نے گزرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، بعد میں آ
کر وہ لکیر دیکھ کر سمجھ لیتا تھا یہاں سے علی کا عباس گزر کر گیا ہے۔ تو عبد مناف کو قمر بطحا کہا جاتا تھا، یقال لہ قمر البطحا۔ کیا شجاعت کی وجہ سے، کیا سخاوت کی وجہ سے، کیا دیانت کی وجہ سے، کیا صداقت کی وجہ سے، کس وجہ سے کہا جاتا تھا لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَيَتَلَأْلَأُ فِي وَجْهِهِ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی پیشانی میں بھی نور محمد چمک رہا ہوتا تھا۔ اب میں آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی اگر بات آپ کے سامنے رکھوں، اب آپ صرف اتنا سمجھیے وہ جو نور چلا تھا جناب آدم سے، پھر جناب شیس سے، پھر آگے حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے نور منتقل ہوتا رہا، اس نور کی آخری اماج گاہ کا نام عبداللہ ہے۔ اس نور کی تابانی کتنی ہوگی، ہم قربان جائیں جناب عبداللہ کے قدموں پہ کہ اس مبارک صلب میں اللہ نے جناب محمد کا نور رکھا ہے۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی تھا، وہ ایک دن حاضر ہوا مدینہ منورہ، مدینہ پاک۔ اس نے کہا کہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں آقا کریم کے والد کریم کی بارگاہ میں۔ قبر پہ حاضر ہوا اور وہاں جا کے کتبہ لگایا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا کائنات میں بڑے بیٹے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے جن کا نام محمد ہے، اور بڑے باپ آئے ہیں اور آتے رہیں گے جن کا نام عبداللہ ہے، لیکن جس بیٹے کا نام محمد رسول اللہ ہے اس کا باپ صرف یہ عبداللہ ہے۔ عبداللہ آتے رہیں گے جن کو میرا رب بیٹا محمد عطا فرماتا رہے گا، لیکن یہ محمد اللہ کریم نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ تو ان واسطوں کو، ان وسیلوں کو سمجھنا چاہیے۔ اہل سیرت کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، جناب عبداللہ کو اتنا حسن تھا، فَلَقِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي زَمَنِهِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الْعِنَاءِ مثل ما لقیا یوسف فی زمانہ من امرات العزیز۔ جس طرح جناب یوسف کے ساتھ مصر میں ہوتا تھا اسی طرح عبداللہ کے ساتھ مکہ میں ہوا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے نکاح کے پیغامات آپ کو موصول ہوتے تھے۔ حضرت واہب، اور یہ قصہ عتیق الرحمن شاہ صاحب کسی موقع پہ بیان کر چکے ہیں کہ جناب واہب جو آپ کے سسر اور آقا کریم کے نانا جی ہیں، انہوں نے کہیں سفر میں تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، سفر میں اکیلا ہے، دشمن حملہ آور ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ غیبی مخلوق آئی ہے اور اس نے ایسی حفاظت کی ہے کہ دشمن ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ ارادہ ہو گیا کہ کیوں نہ میں اپنی صاحبزادی آمینہ کے لیے اس کا رشتہ مانگوں۔ وہی لمحہ تھا جہاں تقدیر بھی غالب آ گئی۔ ادھر سے یہ ارادہ کر کے گئے، ادھر سے جناب عبد المطلب کا ارادہ ہوتا ہے، میرا رب ان دونوں کو ملا کر کائنات کو محمد جیسی دولت عطا فرما دیتا۔ اور دیکھیے جس جس کی صلب میں نور مصطفیٰ تھا، دنیا اس کی حفاظت کرے نہ کرے، میرا رب خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ حفاظت فرمائی، اللہ کریم نے حفاظت فرمائی۔ تو جناب عبداللہ پھر رخصت ہو گئے، صرف 25 سال کی عمر تھی، رخصت ہو گئے۔ میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا، آقا وہ ہیں جو اپنے نسب کے لیے بھی وجہ تخلیق ہیں، جو اپنی نسل کے لیے بھی وجہ تخلیق ہیں۔ جیسے ہی نور محمد منتقل ہوا، اللہ نے جناب عبداللہ کو اٹھا لیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، آقا کیوں یتیم پیدا ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی مخلوق میں کسی کا میرے محمد پہ احسان رہے۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اٹھا لیا، ماں کو اٹھا لیا، باپ کو اٹھا لیا، تاکہ کسی کا کوئی احسان باقی نہ رہے۔ میرے رب نے خود میرے محمد کی پرورش فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علی تحیت و ثنا کو دنیا کی ساری دولتیں، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایک وجہ یہ تھی کہ آقا یتیم پیدا ہوئے
تاکہ جب کوئی یتیم پاس سے گزرے آقا اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ میں محمد بھی یتیم دنیا میں آیا تھا۔ جو یتیم آئے اور ساری کائنات کا والی ہو جائے، ساری کائنات کا وارث ہو جائے، ساری کائنات کا مالک ہو جائے، ساری مخلوق کے لیے شافع ہو جائے، ساری مخلوق کا ضامن ہو جائے، وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ میرے رب نے دنیا بنائی ہی اس کے لیے تھی۔ مقصد یہ تھا، یہی دکھانا تھا۔ تو حضرات گرامی، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس طرح کے موضوعات جن پہ عموماً بات نہیں کی جاتی، ایسے ہی موضوعات ہمیں امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں سلام ہے اس مبارک ہستی کو، اس مبارک وجود کو جس نے کائنات میں سب سے پہلے میرے محمد کو مصطفیٰ کہہ کر پکارا ہے۔ اور ان کا شعر ہے، شاعر کو انہیں جا کے خود ڈھونڈیے گا، انہوں نے کہا تھا قریشیوں کو، سارے قریشیوں کو سامنے بٹھا کے، وَإِن فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى مَنْ سِرُّهَا وَكَرِيمُهَا۔ اے قریشیوں، ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چلے گا اللہ کریم نے میرے اس محمد کو تمہارے لیے فخر بنا دیا ہے۔ دادا نے نام رکھا تھا محمد، بس کسی اور نے کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى، بے شک یہ وہی محمد ہیں جنہیں چن لیا گیا ہے، جنہیں منتخب کر لیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری اس سعی کو مشکور فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ رہی جو زندگی تو شہر ظلمت میں، رہی جو زندگی تو شہر ظلمت میں، چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں آپ سے محو گفتگو تھے جناب قبلہ ڈاکٹر پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب بہار جی۔ رہی جو زندگی تو شہر ظلمت میں، چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں حضور سیدی سفیر ضیاء الامہ جناب حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، آپ جلوہ فرما ہوں اور دعائے خیر سے ہم نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک۔ مالک قائد پیارے اور مبارک ذکر خیر دا صدقہ میرے اور تمام دوست احباب جتھے جتھے اس پروگرام نو دیکھ رہے نے، سارے سب دے زندگی بھر دے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے، دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، جتنے بیمار نے سب نو صحت کاملہ عطا فرما، تیرے پریشان نے سب نو سکون قلب نصیب فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک تا صدقہ مالک ساری پیشانیاں سجدیاں روشن فرما دے، ساری زبانوں اپنے ذکر نہ تر کر دے، سارے دلانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے اندر غرق کر دے۔ مالک اسلام نو کفر تے غلبہ عطا فرما، عام دنیا دے مسلمانوں نو آزادی نصیب فرما، یک جان ہونے دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میرے ملک پاکستان تے رحم فرما، آپ دے نالین پاک تا صدقہ اپنے خزانے چھاڑے ملک دا کر دور فرما دے، مہنگائی تو نجات عطا فرما، صالح حکمران عطا فرما، میرے بچیاں نو علم دی نعمت عمل دی توفیق اور زندگی بھر عزت عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ تمام بیٹے اور بیٹیاں جنہیں اس پروگرام شامل لے مالک لائق یا نالائق سب نو منزل سے پہنچا دے۔ میری حضور قبلہ عالم حضور دے عالمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ دے بچے نے، آپ دی زندگی دی کمائی نے آپ دے صدقے انہوں منزل سے پہنچا، انہوں محنت دی توفیق عطا فرما، امتحانات وچوں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ میرے حضور قبلہ عالم دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما، ساڑے مرکز نو قیامت تک آباد شاد فرما۔
قبلہ سب نو صحت کامل عطا فرما پورے خاندان تے کرم فرما میرے بچیاں میں مالک نے بچیاں دی غلامی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار کہ دوست ساڑے بیمار نے مالک سب نو صحت کاملہ عطا فرما ساڑے اٹھے ہاتھ قبول فرما اس پروگرام میں بھی اپنی بارگاہ قبول فرما اپنی رضا دے مطابق پروگرام کرنے توفیق عطا فرما دکھاوے تو ریاکاری تو بچا تکبر اور غرور تو بچا صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق ہی و نور عرشی ہی و دینت فرش ہی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برہ